आप दोस्त कितने लोगों ने सुना है? कुछ यहाँ पे चला सकते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है। क्या आप अपने दिल में बुग़्ज़, हसद, नफरत, गीबत रखकर अपने खानदान के लिए बरकत की दुआ मांग सकते हैं? क्या वो बात सुनी जाएगी? कलाम में लिखा है कि तुम्हारी इन बातों की वजह से तुम्हारे दरमियान और खुदा के दरमियान क्या है? एक जुदाई की दीवार है, और वो दीवार यही है, बुग़्ज़ है, हसद है, नफरत है, गीबत है। जब तक ये गिरेगी नहीं, हमारी दुआ कभी भी खुदा की हजूरी में कबूल नहीं होगी। ये बेसिक चीजें हैं जिन्हें हम सीखे बगैर आगे कदम नहीं बढ़ा सकते, जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। अमेरिका के अंदर आप दोस्त का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, और उन्होंने क्या किया, जब एक आबदोज बनाई, सबमरीन जिसे कहते हैं, जो पानी में चलती है, ये है, और इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो है वो ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन जो है वो वाफद मुकदार में होनी चाहिए, ताकि उनको बहुत देर तक पानी के नीचे रहना पड़े तो उनके पास ऑक्सीजन की कमी ना हो। उसके बाद दूसरा, खाने पीने की अशिया का यहां पे अरेंज किया जाता है। और नंबर 3, कभी भी दुश्मन जो है इनके ऊपर हमला कर सकता है। कोई भी समुद्री जो बहुत बड़े चीजें हैं वो इनके ऊपर अटैक कर सकती हैं। इसलिए यहां पर कुछ स्टॉक, ऐसा गोला बारूद जमा किया जाता है ताकि वहां पर रहकर दुश्मन का भी मुकाबला किया जा सके। सो ये 3 चीजें जो हैं ये बहुत जरूरी हैं। और जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो जब ये आबदोज जो है ये पानी के ऊपर चल रही थी तो इसकी इतनी स्पीड नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे ये पानी के अंदर उतरती गई और जब ये निचली सतह पर गई तो इतनी तेजी से चलने लगी कि बहुत हैरान हुए कि जब वो गहराई में चले गए तो ये आबदोज की स्पीड जो है वो बहुत तेज हो गई। बिल्कुल हमारी जिंदगियां भी ऐसे ही हैं। जब हम पाकरू के मसा में डूब जाते हैं, हमारी जिंदगी में सबसे पहली चीज जो है वो ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन किससे मिलती है? खुदा के कलाम से, पाकरू की कुदरत से। लेकिन जब पाकरू नहीं है, खुदा का कलाम हमारी जिंदगी के अंदर नहीं है, हम गहरे में नहीं उतर सकते। पतरस को क्या कहा था कि यहां नहीं, गहरे में जान डाल तो फिर तो मछलियों का गौल पकड़ेगा। एक्चुअली उसके पीछे खुदा यीशु मसीह का कलाम था कि आया ये उस कलाम पर अमल करता है या नहीं। और उसने जब अमल किया तो लिखा है कि एक बहुत बड़ा गौल मछलियों का कि संभालना मुश्किल हो गया, और उन्होंने अपने साथियों को आवाजें दी कि आओ हमारी मदद करो। और मैं ये वीडियो देख रहा था तो इतनी एक्साइटमेंट शागिर्दों के चेहरों पर, मायूस थे, बुझे हुए थे, जाल धो रहे थे किनारे के ऊपर। खुदावंद ने कहा चलो उस्ताद, हम सारा दिन पकड़ते रहे, सारी रात मेहनत की, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। लेकिन जब कलाम आया तो मछलियों का गौल। इसी तरह आप दोस्त की तरह जब हम गहरे में उतरते हैं तो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, खुदा के कलाम की। आज लोग क्यों ट्रैप हो रहे हैं? क्योंकि कलाम जिंदगी के अंदर नहीं है। हम जो यहां सुनते हैं पुलपट पर वही सुनते हैं, उसके बाद हमारा हफ्ता गुजर जाता है। हम घर में कलाम की स्टडी नहीं करते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास सिर्फ फिक्स है ड्यूटी के 8 घंटे के, हमने ड्यूटी करनी है, लेकिन सिर्फ 5 मिनट नहीं है खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर लेने के लिए। और नंबर 2 जो है, खाने पीने की अशिया हमारी जिंदगी के अंदर वफर मुकदार में होंगी जब जिंदगी का, जीवन की रोटी देने वाला हमारे पास होगा। उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाता है वो कभी भूखा ना होगा। क्या खूबसूरत वादा है कि जब यीशु जिंदगी के अंदर है तो फिर रोटी की भी कमी नहीं रहती, फिर इंसान रोटी के लिए मारा मारा नहीं फिरता। और नंबर 3 जो है, उनके पास असला और बारूद, और हमारे पास क्या है? ये कुव्वत का लिबास है, पाकरू है जिसे हमने पहनना है, लेना है। और शैतान जब आपकी बाउंड्रीज की तरफ देखेगा वो थर थर कांपेगा, जैसे उसने यूब की बाउंड्री की तरफ देखा था। फिरता हुआ आ गया और खुदा ने पूछा कि तू कहां से आ रहा है? जमीन पर से सैर करता हुआ आया हूं। क्या तूने मेरे बंदा अय्यूब का हाल भी देखा है?
ہاں دیکھا ہے میں نے، لیکن تو نے اپنے پاکرو کی باڑ لگائی ہوئی ہے، میرے اندر جرت نہیں ہے کہ میں اسے ٹچ کر سکوں۔ ذرا ایک بار باڑ ہٹا کر تو دیکھ، پھر دیکھ کہ تیرا بندہ کیا کرتا ہے، تیرے ہی منہ پر تیری کیا کرے گا، تحقیر کرے گا۔ خدا نے کہا کہ چلو یہ بھی میں کر کے دیکھتا ہوں۔ جو صحیح ایماندار ہے نا، ان کو اگر کوئی برا بھلا بھی کہہ دینا تو وہ خوشی سے برداشت کر لیتے ہیں، وہ اس کا ریئیکٹ نہیں کرتے۔ اور یہی مسیح کی تعلیم ہے، یہی ہمیں تمام مذاہب سے سیپریٹ کرتی ہے۔ یہاں ایک بات کی نہیں ہے اور اگلے بندے کے دل میں ایسا جوش آتا ہے کہ جب تک اسے میں 10 نہ سنا لوں میری زندگی کے اندر چین نہیں آئے گا۔ یہ ہے ہماری مسیحیت، ہمارے اندر برداشت نہیں ہے۔ قوت کا لباس لینا اور پہاڑوں کو میدان کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن کام بہت ایزی ہے، رستہ بہت پلین ہے، لیکن اس رستے میں چلنا جو ہے وہ ایک دوسرے کی باتوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ پھر اس سے جب آگے نکلیں گے تو پھر خدا ہمیں قوت کا لباس دے گا۔ اور یہی ایکسپیریمنٹ انہوں نے اپنی پرسنل زندگی کے اندر بھی لیا کہ جب ہم گہرے میں خداوند کے ساتھ اترتے ہیں تو خدا کا پاکرو کا دونا مسا ہمیں ملتا ہے۔ کیا خوبصورت کلام کی باتیں ہیں جن کو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں، خدمت ضروری نہیں کہ آپ یہاں پر آ کر کریں، آپ ہارمونیم بجائیں، طبلہ بجائیں یا کوئی میوزک بجائیں، آپ خداوند کے چرنوں میں بیٹھ کر اس کا کلام سنتے ہیں تو آپ خدا کی کیا کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ مریم اور مارتھا، مریم سے کیا کہا تھا کہ جو خدمت مریم نے کی ہے وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر کیا کر رہی تھی، کلام سن رہی تھی، لیکن وہ خدا اور شاگردوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی اور تھک چکی تھی۔ لیکن خدا نے کہا کہ جو مریم نے خدمت کی ہے، جو حصہ اس نے چن لیا ہے، کبھی زندگی میں اس سے چھینا نہیں جائے گا۔ آپ خدمت کا حصہ ہیں، آپ خدا کی خدمت کرتے ہیں جب آپ خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ آج اس چھوٹے سے لفظ کو ہم سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم اسکول میں تھے، بچے تھے، تو ٹیچرز اکثر ہمیں کہتے تھے کہ اپنے ماں باپ کی ہمیں کیا کرنی چاہیے، خدمت کرنی چاہیے۔ ہمیں لگا کہ شاید ماں باپ کے چونکہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے پاؤں دبانا، ٹانگیں دبانا، سر دبانا، بازو دبانا یہ خدمت ہے، اور ہم بچپن میں ماں باپ کے پاؤں دباتے اور ان کی خدمت کرتے تھے اور اس بات میں خوش تھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ پھر جیسے جیسے ہم بڑے ہوئے جب سکول چلے گئے تو سکول کے ٹیچرز نے بھی ہمیں کہا کہ بیٹا ہمیں ہر ایک کی خدمت کرنی چاہیے، جہاں تک ہو سکے سب کا احترام کرنا چاہیے۔ وہاں پر بھی ہمیں جو ہے وہ خدمت کا درس دیا جاتا ہے، خدمت کے بارے میں جو ہے وہ سمجھایا جاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کا کیا کرنا ہے، خیال کرنا ہے۔ ہم نے اس کو ان معنوں میں لے لیا کہ یہ خدمت ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے روزگار کمائیں اور ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دیں۔ پھر جب بڑے ہوئے، چرچ جانا شروع کیا، لیکن چرچ کے اندر خدمت کا کانسیپٹ جو ہے وہ ان دونوں پوائنٹس کے ساتھ ملتا نہیں ہے۔ نہ تو یہاں کوئی کسی کے پاؤں دبا رہا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کے ساتھ کوئی بڑی بلائی کر رہا ہے۔ یہاں پر ایک عجیب سی سچویشن ہے۔ اب سچویشن کیا ہے یہاں پر کہ ایک پڑھا لکھا شخص جو ہے وہ غریب لوگوں کو خدا کا کلام سنا رہا ہے اور ان کو توبہ اور نجات کے بارے میں ڈرا کر ان سے پیسے بٹور رہا ہے۔ یہ خدمت کا ایک سٹینڈرڈ بن چکا ہے۔ لیکن جب بھی کلیسیا کے اندر پیسے جمع کیے جاتے ہیں، وہ یا تو خادم کے بچوں کے لیے، ہائر سٹڈی کے لیے، یا پھر جتنے لیڈرز ہوتے ہیں ان کی باری آ جاتی ہے کہ ان کے بچوں کے لیے کیا کیا جائے، فنڈ جمع کیا جائے تاکہ یہ بیرونی ملک میں جا کر اعلیٰ سٹڈی حاصل کر سکیں اور وہاں سے ڈگری لے کر آ کر اپنے پاکستان میں لوگوں کی خدمت کر سکیں، چرچ کی خدمت کر سکیں۔ چرچ کے اندر خدمت کا کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ کیا کبھی کسی خادم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اگر کلیسیا میں سے کسی بھی غریب کا بچہ پڑھ کر باہر جائے اور ہم اس کے لیے پیسہ جمع کریں،
میں نے کبھی بھی آج اپنی خدمت کے اندر 22 سال میں کبھی بھی ایسا اناؤنسمنٹ نہیں سنا کہ کسی غریب بچے کے لیے پیسے جمع کیے جائیں اور اسے ہائر سٹڈی دی جائے. اور یہاں چرچز کے اندر خدمت کر نہیں رہے بلکہ خدمت لے رہے ہیں. اور یسوع نے کیا کہا تھا کہ میں خدمت کروانے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں. لیکن یہاں کانسیپٹ تھوڑا عجیب سا ہے. ہم خدمت کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. کوئی ٹائٹل مل جاتا ہے تو ہم اس کا مس یوز کرتے ہیں. یہ خدمت نہیں ہے. خدمت ہے دل سے آپ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. ہمارے اندر غیبت، حسد، نفرت، تفرقے، بدعتیں، جدائیاں، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور یہی خادم سمجھاتے ہیں کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. ایک گاؤں تھا جنگل کے اندر اور اس میں 100 گھر تھے. بجلی نہیں تھی. اب لوگ اندھیرے کے عادی ہو چکے تھے. اندھیرے میں کھانا کھانا، اندھیرے میں جنگل میں ادھر ادھر جانا، اور سارے اپنے کام دن کی روشنی میں، رات کے اندھیرے میں کرنے، اور وہ یوز ٹو ہو چکے تھے. ایک شخص شہر گیا اور شہر سے ایک دیا لے کر آیا. اب صبح سے شام تک کسی کو کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے. سب اپنی اپنی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی گزار رہے ہیں. لیکن شام کو جیسے ہی دیے کی روشنی جلی، ایک شخص نے دیکھا، اس نے سارے گاؤں میں بتا دیا کہ فلانے کے گھر میں روشنی ہے. اب سارے لوگ نکل کر باہر آئے کہ فلانے کے گھر میں کیا ہے؟ روشنی ہے، اور ہمارے گھر میں کیا ہے؟ اندھیرا ہے. ایک گھر میں روشنی ہے اور 99 گھروں میں کیا ہے؟ اندھیرا ہے. اب 2 آپشن ہیں لوگوں کے پاس. یا 99 لوگ جو ہے وہ شہر جائیں اور اپنے اپنے لیے ایک ایک دیا لے کر آئیں تاکہ سب کے گھر روشن ہو جائیں. دوسرا آپشن ان کے پاس یہ ہے کہ وہ اس گھر میں جائیں اور ان کا بھی دیا بجھا دیں. اور آج معاشرے میں یہی ہوتا ہے. دوسرا آپشن جو ہے وہ انسان کے لیے ایزی ہے. ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہم پاک روح کو لیں، لیکن جن کے پاس پاک روح ہے ہم ان کی زندگیوں کو بھی بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم بچپن میں گجرانوالہ CTTC میں کرسچن ہائی سکول میں تھے، اور وہاں ایک بڑے پیارے ٹیچر تھے، اور وہ ہمیشہ صبح کی ڈیووشن میں اسکول جانے سے پہلے آدھے گھنٹے کی جو ڈیووشن تھی اس میں یہی ہر دفعہ سمجھاتے تھے کہ دیپ سے دیپ جلے. اس طرح تمہاری روشنی آدمیوں تک پہنچے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر اس خدا کی جو آسمان پر ہے کیا کریں؟ تمجید کریں. دیپ سے دیپ جلے. لیکن ہمارے پاس آپشن کیا ہے کہ اس کا دیا جل رہا ہے، ہم نے اس کے دیے کو کیا کرنا ہے؟ بجھانا ہے. کیسے بھی کر کے بجھانا ہے. چاہے ہم دوسرے لوگوں کو خراب کریں، ان کو کہیں کہ یار اس کے گھر میں روشنی کیوں ہے، آؤ اس کی روشنی کو ختم کرتے ہیں، بجائے کہ ہم اس سے پوچھیں کہ تو کہاں سے لے کر آیا ہے، تاکہ ہماری زندگیاں بھی روشن ہو جائیں، ہمارے خاندان بھی روشن ہوں، ہماری زندگی کے اندر بھی برکت آئے. لیکن ہم سیکنڈ آپشن جو ہے اس کو زیادہ چوز کرتے ہیں. میرے عزیزو، اگر مسیح میں آپ ثابت قدم ہیں تو شیطان آپ کی فاؤنڈیشن کو کبھی بھی ہلا نہیں سکتا. شیطان چاہے جتنے مرضی وار کر لے. اور میں یہی بتا رہا تھا کہ ایماندار بندے کی یا بیٹی یا بیٹے کی یا بہن کی خوبصورتی یہ ہے کہ جب اسے کوئی برا بھلا کہتا ہے وہ ہنس کر آگے نکل جاتا ہے. ہمیں وہاں سٹاپ نہیں ہونا، ہمیں آگے نکل جانا ہے، اگنور کرنا ہے. اب جب کسی راہ سے گزرتے ہیں تو بہت سارے ایسے ناسور ناچاک لوگ آپ کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، آپ کو برا بھلا کہیں گے. اور متی کی انجیل میں کہا ہے
کہ میرے نام کے سبب سے جب لوگ تم پر لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہارے حق میں کہیں گے تو تم کیا ہوگے؟ مبارک ہوگے. کیا خوبصورت خدا نے ہمیں ٹائٹل دیا ہے کہ اگر لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں تو خدا ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ مبارک کہہ رہا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ جو شخص ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے وہ مبارک نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ناپاک روح ہے. کیونکہ جب خداوند ہمیں مبارک ٹھہرا رہا ہے تو کسی کی جرات نہیں ہے کہ وہ ہمارے خداوند کا مقابلہ کر سکے. ہاللیلویا. یہ ہے ہمارا زندہ خداوند یسوع مسیح. اور بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے دوسروں کے تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں. یہ ہولی اسپرٹ کا کام نہیں ہے. کوشش کریں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ رہیں. یہ بڑی سادہ سمپل باتیں ہیں. جس طرح خداوند یسوع مسیح تمثیلوں میں کہانیوں میں کہتا تھا اور شاگرد کیا کہتے تھے؟ لوگ آ کر کہتے تھے کہ اے خداوند تو ان سے تمثیلوں میں باتیں کیوں کرتا ہے؟ خدا نے کہا کہ تم کو تو عقل دی گئی ہے لیکن ان کو میں اس لیے بتاتا ہوں تاکہ وہ خدا کی بادشاہت کے بارے میں جان سکیں. خدا کی بادشاہت کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے. جہاں تک ہو سکے ایک دوسرے کی عزت کا خیال کریں کیونکہ خداوند کا پاک کلام کہتا ہے کہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا اور جو میری عزت نہیں کرتے وہ رسوا ہوں گے. رسوا کا مطلب کوئی بتا سکتا ہے کیا ہے؟ جسے پنجابی میں کہتے ہیں خجل خوار ہونا. یعنی ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا جو دوسروں کی عزت نہیں کرتے. ریسپیکٹ جو ہے یہ ٹیک اینڈ گیو ہے. جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو خدا آپ کی عزت کرتا ہے, وہ آپ کو عزت دیتا ہے. میرے عزیزو, ایک کوٹیشن میں پڑھ رہا تھا کہ چرچ کے اندر جوتے اتار کر آنا بڑی اچھی بات ہے, لیکن جوتوں کے ساتھ ساتھ اپنے اندر جو وہ بغض ہے, حسد ہے, غصہ ہے, ناچرنگ ہے, نشہ بازی ہے, کیا ہم اسے بھی باہر نکال کر آ سکتے ہیں؟ جوتے تو اتار دیے لیکن جو اندر ہے اس کو کون صاف کر کے خداوند کی حضوری میں آئے گا؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اندر کی چیزیں خیرات کر دو تو تمہارے لیے سب کچھ پاک اور صاف ہو جائے گا. ہم بہت دفعہ یہ بحث کرتے ہیں کہ خدا کے گھر میں جوتے پہن کر آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, کیا سر پہ دوپٹہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے. یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں. پہلے ہم اپنے اندر سے حسد, غصہ, تفرقے, بدعتیں تو باہر کریں. جوتے تو بعد میں اتارے جا سکتے ہیں. اندر کی صفائی کون کرے گا؟ اندر کی چیزیں خیرات کر دو تو تمہارے لیے سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ پاک اور صاف ہو جائے گا. یہ انسان کا اندر جو ہے نا یہ بہت میلا ہو چکا ہے. ہم محبت جتاتے ہیں کہ ہم اپنے بھائی سے بہت محبت کرتے ہیں, لیکن کلام کہتا ہے کہ اگر دل میں تو اسے نفرت کرتا ہے تو خداوند بھی تیری عبادت کو قبول نہیں کرتا. پالوس رسول کے خط یعقوب کے, یوحنا کے, اس میں محبت کا بہت درس دیا گیا ہے اور سچی محبت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک دوسرے سے فیلوشپ ہمیں کس طرح سے کرنی ہے. اور کلام میں لکھا ہے کہ جب یہ چیزیں ہماری زندگی کے اندر ہیں اور ہم دعا پر دعا کرتے ہیں تو ہماری دعا کبھی بھی عالم بالا پر نہیں پہنچتی, کیونکہ ہمارے اور خدا کے درمیان میں جدائی کی دیوار ہے جسے ختم کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اپنی ان ساری چیزوں کو ہمیں باہر نکالنا ہے تاکہ ہم خدا کی محبت کو حاصل کر سکیں, خدا کے وفادار بیٹے اور بیٹیاں بن سکیں. اور یہ ایک پاک روح ہی ہے جو ذریعہ بنتا ہے کہ ہم جن سے ناراض ہیں ان کے درمیان ایک برج کا کام کرتا ہے. اور نہ اس برج سے صرف آپ اور وہ شخص جو آپ سے ناراض ہے وہ آ سکتا ہے, بلکہ دنیا کے لوگ بھی آ جا سکتے ہیں.
سو خدا کا پاک روح جب ہماری زندگی کے اندر آتا ہے وہ ایک ایسا برج بناتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کی زندگیوں سے برکت پاتے ہیں. اور جب خدا کا کلام ہمیں یہ ساری چیزیں سمجھا رہا ہے تو میرے عزیزو ہم ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس کو کیوں نہ ہر روز اپنی زندگی کے اندر لیں تاکہ ہم خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہریں, ہم دوسروں کو تھامنے والے بن جائیں. اور جب ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں تو ہم خدا کی حضوری میں کبھی بھی مقبول نہیں ٹھہر سکتے. بپتسمہ لینا یا نہ لینا وہ تو بہت بات کے اصول ہیں, رول ہیں. اور صبح اٹھ کے جب میں یہ چیزیں لکھ رہا تھا تو جب میں نے 15-16 آیتیں لکھی, ان کی ٹرانسلیشن کی, تو یکدم میں رک گیا, پیپر ایک سائڈ پہ رکھا اور میں نے سوچا کہ اندر ہمارے کیا چل رہا ہے. اور ہم چلے ہیں بپتسمہ لینے کے لیے. بپتسمہ جب آپ خدا کی موت کا اظہار کرتے ہیں کہ میرا زندہ خداوند یسوع مسیح میرے لیے صلیب پر چڑھا اور اس نے اپنا سارا خون میرے لیے بہا دیا. ہم اکثر کہتے ہیں کہ اس نے اپنا آخری خون کا قطرہ تک میرے لیے بہا دیا, میرے خاندان کے لیے بہا دیا. عام خون نہیں ہے. He shed all his blood. اس نے اپنا پورا خون میرے اور آپ کے لیے کیا کر دیا؟ بہا دیا. میرے عزیزو, محبت سے ہم دنیا کو جیت سکتے ہیں. ہم اپنے معاشرے کے لیے باعث سے برکت بن سکتے ہیں. میں ایک شخص کی گواہی پڑھ رہا تھا بابل کی حکومت کے بارے میں. بابل میں صدام حسین جب آیا, اس نے وہاں کی وزارت سنبھالی تو اس نے اپنے نام کے آگے ایک ٹائٹل لگایا تھا, اور وہ ٹائٹل کیا تھا؟ صدام حسین ابن نبوکت نظر. کس نے لاسٹ دنوں میں نبوکت نظر کے بارے میں سرمن سنا تھا؟ یہاں پر ہی لاسٹ منتھ کی بات ہے, نبوکت نظر کے بارے میں ہم نے سرمن سنا تھا کہ اس نے اپنی ایک بڑی لمبی چوڑی مورتی بنوائی اور اعلان کروا دیا کہ جو اس مورتی کو سجدہ نہیں کرے گا وہ کہاں ڈالا جائے گا؟ آگ کی جلتی ہوئی بٹی میں ڈال دیا جائے گا. وہ کیا شو کر رہا تھا کہ دنیا کا خدا جو ہے وہ نبوکت نظر ہے, اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور صدام حسین نے جب حکومت کو سنبھالا تو اس نے بھی اپنے نام کے آگے ٹائٹل لگا دیا کہ صدام حسین ابن نبوکت نظر. لیکن کہاں گئی بابل کی حکومت؟ مادی اور فارسیوں نے اسے کیا کر دیا؟ تباہ و برباد کر دیا. لکھا ہے کہ اس عراق شہر کے اندر ہینگنگ گارڈن بنائے ہوئے تھے. کیا ٹیکنالوجی ہے, فضا کے اندر گارڈن بنائے ہوئے ہیں, اور وہاں کا جو محل تھا دیکھنے والا تھا. اور جب الیگزینڈر دی گریٹ نے وہاں پر حملہ کیا, پوری دنیا کو فتح کیا, تو لاسٹ پوائنٹ اس کا عراق تھا. اور جب اس نے اس محل کے اوپر قبضہ کیا نبوکت نظر کے, تو وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اتنی خوبصورت اور بڑی مہارت کے ساتھ اس کو بنایا گیا کہ وہ دھنگ رہ گیا. کہہ رہا میں ساری دنیا کو فتح کر چکا ہوں, لیکن جو یہ محل بنایا گیا ہے, جو یہ شہر بنایا گیا ہے, جو یہ ملک بنایا گیا ہے, یہ بہت ہی نفیس اور اعلیٰ درجے کا ہے. کیسے لوگ انٹیلیجنٹ یہاں پر ہوں گے جنہوں نے اس ملک کو بنایا ہے. اور اس نے غرور کیا. اور کلام سکھاتا ہے کہ اس صدام حسین نے امریکہ کو آنکھیں دکھائیں, ایران کو آنکھیں دکھائیں, لیکن آخر انجام اس کا کیا ہوا؟ اس کی حکومت
جاتی رہی کیونکہ اس نے زندہ خداوند یسوع مسیح کو اپنی آنکھیں دکھائی تھی. اس نے کہا کہ میں خدا ہوں. میرا باپ نبوکت نظر خدا تھا، لیکن انہوں نے پکڑا اور اسے پھانسی دے دی. کیا اوقات اس کی رہ گئی جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا. لیکن کلام کہتا ہے کہ جب ہم پاک روح اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں تو پاک روح ہمیں ہمبل کرتا ہے، فروتن کرتا ہے. خدا نے کہا کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میرا جوا ہلکا اور کیا ہے، ملائم ہے، تو تمہاری جانیں کیا پائیں گی، آرام پائیں گی. انسان کی زندگی کے اندر آرام نہیں ہے. بابل کی حکومت، بابل تباہ و برباد ہو گیا، یونان تباہ و برباد ہو گیا، مادی اور فارسی ان کی حکومتیں جاتی رہیں، روم تباہ و برباد ہو گیا اور ایک چھوٹا سا شہر بن گیا، کیونکہ انہوں نے خدا کو آنکھیں دکھائی. اور جتنے سر خدا کے سامنے اٹھتے ہیں خدا انہیں زیر کرنا بھی جانتا ہے. سو میرے عزیزو، دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے انجینئرز ہیں، وہ جب بھی کوئی برج بناتے ہیں، جب بھی کوئی انٹرنیشنل بلڈنگ بناتے ہیں، اس کی گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ اتنے سال چلے گی. لیکن کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، رہے گا نام صداتی کر، کہ دنیا کے اندر جتنے لوگ جتنی چیزوں کی گارنٹی دے رہے ہیں ہر چیز ختم ہو جائے گی، لیکن ایک ہی نام رہے گا، اور وہ کون سا نام ہے؟ یسوع نام، جو ہماری زندگیوں کا مرکز ہے، اور وہی نام ہمارے اندر ہے. آئیے اس نام کو اپنی زندگی کے اندر لے لیں اور اپنے آپ کو ہمبل کر دیں، فروتن کر دیں. فروتن کا مطلب ہے اپنے آپ کو گرا دینا. آئی ایم نتھنگ، میں کچھ بھی نہیں ہوں. لیکن جب پاک روح میری زندگی کے اندر آتا ہے تو یہ پہاڑ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ میدان ہو جاتے ہیں. اس پاک روح کو ہم نے اپنے لوگوں کے لیے استعمال نہیں کرنا، بری خواہشوں کے لیے استعمال نہیں کرنا، بلکہ خدا کے جلال کے لیے. جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں انہیں خدا کی حضوری میں کھینچنا ہے، انہیں خدا کے گھر میں لے کر آنا ہے. اور یہی ہمارا موٹیو ہے. یہی خدا نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ پس جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر کیا کریں؟ عمل کریں. کن سب باتوں پر عمل کرنا ہے؟ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے مانند محبت رکھ. پہلا اور بڑا حکم یہی ہے. اور دوسرا اس کی مانند کیا ہے؟ کہ تو اپنے پڑوسی کو اپنی مانند جان. اور جب یہ نہیں ہے تو ہم کبھی بھی خدا کے نام کی بشارت نہیں کر سکتے، خدا کے نام کو عزت اور جلال نہیں دے سکتے. آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور جھکائیں گے اور خداوند سے کہیں گے کہ خداوند، میں آج تیری حضوری میں اپنے آپ کو فروتن کرتا ہوں، تجھ سے سیکھتا ہوں، کیونکہ تیرا جوا ہلکا اور ملائم ہے، جو دلوں کے بندھنوں کو توڑ ڈالتا ہے، جو ہمارے سارے حسد کو، ہمارے سارے بغض کو، ہمارے سارے غصے کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے.